अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आपके इल्म में है कि अशूरा मुहर्रम बफ़ज़्ल ताला बहुत खैर आफियत से गुजर गया, मगर पाकिस्तान के दुश्मनों को और दहशत गर्दों को पाकिस्तान में अमन की ये फिजा नागवार गुजरी और बैक वक्त चंद ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने दिल दुखा दिया। में एक बड़ा वाकया कराची में मौसमियात चौक पर जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ अफगान दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया और ये एक खुदकश हमला था जिसमें बहुत बड़ी तबाही का इम्कान था। लेकिन सलाम है हमारे उन जवानों को, हमारे उन रेंजर्स के मुहिब वतन सिपाहियों को, जो न सिर्फ ये कि शहर के अमन व अमान के लिए चौकन्ना रहते हैं, बल्कि अपने इदारे की हिफाजत में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और मेन गेट पर तैनात जो एहलकार थे, उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया। हमलावरों की तादाद 9 थी, जिनमें से कुछ लोग मारे गए और एक शख्स को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और उस शख्स ने यह एतराफ़ कर गया कि वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और अफ़गान इस सारे वाक़े में मुलव्विस थे और उन्होंने वज़ीरिस्तान से असला लिया था और किसी एक ऐसी बिल्डिंग में पनाह ली थी जो ज़ेरे तामीर थी। और इस तरह से उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो जहाँ हमला कर रहे हैं ये किसी पुलिस का हेडक्वार्टर है या रेंजर्स का है या फौज का है या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की जगह है। बस जैसा कि पता है आपको कि दहशत गर्दों का ब्रेन वॉशिंग किया जाता है और उस ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में उन्हें ये नहीं बताया जाता कि वो जहाँ काम करने जा रहे हैं, जहाँ हमला करने जा रहे हैं, जहाँ तबाही फैलाने जा रहे हैं, उसका उनको कोई बराह रास्त फ़ायदा है या नहीं है। लेकिन वो इतने मग़लूब हो जाते हैं, जो ज़हन साज़ी करने वाले लोग हैं उनके हाथों, कि वो सिर्फ़ जो है वो हुक्म के ग़ुलाम के तौर पर सोच समझ से आरी होकर अपना काम करते हैं। तो ये एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और दहशतगर्दों को भी वासिले जहन्नम किया। और इस तरह से कराची में जो एक अरसे से अमन कायम था, वो तबाह करने की जो दुश्मनों की कोशिश थी वो नाकाम हुई और हम इस वक्त कराची में ही मौजूद देख रहे हैं कि कारोबार ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी रवां दवां है। और ये सिर्फ हमारी इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारों और अफसरों की बदौलत है। बिल्कुल ऐसा ही एक अंधोनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहाँ एक एएसएफ के अफसर अपनी फैमिली के साथ कोयटा जा रहे थे कि वो गूगल के मैप पर, जीपीएस पर भरोसा करके और उसी को फॉलो कर रहे थे और फिर एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए, कोयटा से बिल्कुल डिफरेंट रास्ते पर था, दश्त के मकाम पर, और वहाँ बीएलए के दहशतगर्दों के हाथों अपनी जान अल्लाह ताला के सुपुर्द की। और इसका जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि जिन साहब की डेथ हुई है उनकी वाइफ भी शदीद ज़ख्मी हो गई और उनकी 2 मासूम बच्चियां जो हैं वो इस वक्त एक खौफ के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं कि एक हैरत और इस्तेजाब की तस्वीर बनी हॉस्पिटल में खड़ी नज़र आ रही है। ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है
اور اس قسم کے واقعات جب بچوں کے سامنے پیش آتے ہیں تو ساری زندگی وہ مناظر ان کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوتے، ان کی یادوں سے نہیں مٹتے، اور ایک اچھی خاصی زندگی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو کر اور فرسٹریشن میں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو محفوظ کرے اور ہمارے ملک کو ان حالات سے بچائے جو اس طرح سے درپیش ہیں کہ آل آف سڈن جب ملک پوری دنیا سے ایک داد و تحسین وصول کر رہا ہے اور ہم تیسری عالمی جنگ روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہمارے اپنے ملک میں چند ملک دشمن عناصر ہمارے اس خوبصورت اور اس پرامن چہرے کو بگاڑنے میں مصروف ہیں، اور ہمیں تو اللہ کی ذات سے بھی اور اپنے افواج سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس ملک سے قلقمہ ہو جائے گا دہشت گردی کا اور ان تمام لوگوں کا جو کسی نہ کسی طور انتشار پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ بھارتی پراکسیز ہوں، چاہے وہ کشمیر کی ایکشن کمیٹی ہو، چاہے وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے گمراہ لوگ ہوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یورپ میں گرمی کی ایسی شدید لہر آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہاں کے تفریحی مقامات بند کر دیے گئے ہیں بلکہ 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، اور جبکہ یہ جو درجۂ حرارت ہے یہ 40، 41، 42، 45 کے درمیان ہے، اور اس پر یہ عالم ہے کہ وہاں اتنے بڑی تعداد میں اموات ہو گئی ہیں۔ تو ہم اپنے ملک کو اگر دیکھیں تو یہاں کے لوگ کتنے سخت جان ہیں اور کتنے محنتی ہیں کہ وہ 40، 41 تو کجا 45 اور 48 میں بھی اپنے سارے کام کرتے ہیں، اپنی ساری محنت مشقت، نوکری، گھر کے کام، اور بالخصوص خواتین کو میں سلام پیش کروں گا کہ اس گرمی میں وہ گیس کمپنی کی مہربانی کے سبب اتنے شدید گرمی کے ماحول میں کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بناتی ہیں، کیوں کہ گیس کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ اپنا کام کریں گی۔ جس طرح سے کے الیکٹرک نے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کتنی اذیت دی جا سکتی ہے، اسی کی پیروی اب سوئی گیس کی اتھارٹیز نے بھی شروع کر دی ہے، اور وہ ایسے وقت میں گیس کی سپلائی بحال کرتے ہیں کہ جو شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے، وگرنہ پہلے رات میں جب گیس ہوتی تھی تو ٹھنڈے وقت میں بہت ساری چیزیں وہ پکا لی جاتی تھیں اور کچن آپریٹ رہتا تھا، لیکن اب جو ہے 12 بجے سے 3:30 بجے تک جو شدید گرمی ہوتی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں کام کرنا یہ خواتین کا دل گردہ ہے پاکستان کی کہ جو اتنی محنت کر رہی ہیں۔ شاید حکومت کو رحم آئے کسی نہ کسی طرح سے یہ جو بنیادی سہولت کے مسائل ہیں یہ بھی حل ہوں۔ دوسری طرف اسرائیل نے حزب اللہ کو ٹارگیٹ کر رکھا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے جو ہے جنگ بندی کا کوئی نہ امکان ہے اور نہ ہی وہ جنگ بندی کی کسی شرط سے اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے، اور جائے کہ اس نے اس معاملے میں امریکہ کو بھی ہری جھنڈی دکھا دی ہے
کہ امریکہ اگر جنگ بندی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن اسرائیل اپنے حملے نہیں روکے گا۔ تو اس صورتحال سے خطے میں ایک بدامنی تو آئی رہی ہے، لیکن ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو سخت وارننگ دی جا چکی ہے کہ اگر حزب اللہ پر کارروائی کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان بھی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود قطر نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس جنگ بندی کو یا ان جھڑپوں کو بھی رکوانے کی کوشش کی، اور اب قطر میں یعنی دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مذاکرات اور مشاورت کا دور پھر شروع ہونے والا ہے۔ آخر میں عمران خان کا تذکرہ ہم کافی عرصے سے نہیں کرتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، مگر انہیں جیل میں پروٹوکول چاہیے، انہیں جیل میں سہولیات چاہیے، انہیں جیل میں بنی گالا اور زمان پارک کی سہولیات چاہیے۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ قید تنہائی کا شکار ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے دور میں جس طرح سے گرفتاریاں کی تھیں، کیا وہ قید تنہائی کے شکار لوگ نہیں تھے؟ کیا انہیں وہاں جمگھٹا لگانے کی، وہاں محفلیں سجانے کی اجازت دی ہوئی تھی؟ قید کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سیل، اس میں ایک قیدی خاموش 3 وقت اس کو جو کھانا ہے وہ ملنا ہے۔ آپ تو پھر بھی VIP زندگی گزار رہے ہیں بھائی، آپ روزانہ جو ہے چہل قدمی کرتے ہیں، آپ کے 6 بیرکس پر مشتمل آپ کا جو ہے قید خانہ ہے۔ تو اب پنکی پیرنی صاحبہ کو اور عمران خان کو دونوں کو قید تنہائی کی شکایت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے لیے وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ دیکھیے عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن قید ہوتی ہے۔ اور ہمیں وہ تقریر بھی یاد ہے جو واشنگٹن میں عمران خان نے کی تھی، جس وقت نواز شریف قید تھے، تو انہوں نے کہا تھا میں جا کے ابھی اس کا AC اتارتا ہوں، پھر سے پتہ چلے گا کہ قید کیا ہوتی ہے۔ یہ تو مکافات عمل ہے، آپ کسی کا AC اتار رہے تھے، کسی کو زمین پر سلا رہے تھے، کسی کی کمر کا درد جو ہے ہوتے ہوئے بھی اسے جو ہے 6x6 کے ایک سیل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ وقت اگر آپ پر آ گیا ہے اور آپ کے اپنے کیے کی سزا کے طور پر آ گیا ہے تو اسے برداشت کیجیے، کیونکہ برداشت کرنا مجبوری بھی ہے اور برداشت کرنا حوصلہ بھی ہے۔ تو حوصلے سے کام لیجیے، کیونکہ مجبوری تو قید میں ہی ہے، وہ قید ہونا ہی مجبوری ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے آج ہم نے کی ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں آپ سے اور باتیں ہوں گی، اور بہت سارے ٹاپکس جو رہ گئے ہیں ان پر ڈسکس کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام پر اپنی رائے، تبصرہ اور ہمارے پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔